बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के इंतहाई करीब समझे जाने वाले, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उनकी बाकायदा तौर पर तर्जुमानी करने वाले एक नाबगे सहाफ़ी की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के नाम एक ऐसा परेशान कुन पैगाम सामने आया है कि जिसने मुस्तकबिल की सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से वाज़े कर दी है। पाकिस्तान ने अगर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और अमरीकी जंग में हिस्सा ना लिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, न्यूक्लियर रियासत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी और पाकिस्तान को $5 अरब नहीं मिलेंगे। गोया ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा ईरान जंग के तनाजुर में फाल हो गया है। क्या पाकिस्तान ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है? ऐसी सूरत के अंदर कि जब ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के जवाब में जो अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ होने जा रही हैं, अगर ईरान का कोई रद्द अमल ऐसा आता है कि जिसमें सऊदी अरब में मौजूद बेसिस पर अमरीकियों को या उनके मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया जाए, तो पाक फौज, पाकिस्तानी अफवाज ईरान पर हमला कर सकती हैं। बड़ा सवाल पैदा हो गया है और इसी तनाजर में इमरान खान साहब के एक खतरनाक तरीन रद्द अमल को भी शेयर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल में इमरान खान साहब के इस बयान को इसी मखसूस तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ये वाकया शुरू किस तरह से हुआ है, पहले मैं आपके सामने वो चंद लाइंस रख देता हूं जो वाज़े कर रही हैं इस परेशान कुन पैगाम को कि बेसिकली ये इशारा कैसे, कहां से और क्यों कर हुआ। और मुझे कभी कभी बड़ी हैरानी और परेशानी होती है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को हमेशा से जब भी किसी की जंग में कूदना हो, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को हमेशा से इरफान सिद्दीकी और हारून हारून रशीद साहिबान जैसे किरदार जो हैं वो मिल जाया करते हैं। इस मर्तबा ये किरदार कौन अदा कर रहा है, वाजे कर सकते हैं आप ये हकायक जानकर। मौसूफ ये फरमाते हैं पाकिस्तान इस जंग से दूर रहना चाहता है, मगर एक तरफ उसका सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा है तो दूसरी तरफ वो ईरान से हर सूरत में मोहब्बत और ताउन जारी रखना चाहता है। अगर सऊदी अरब आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में अमेरिका का इत्तेहादी बनकर सरगर्म हुआ तो पाकिस्तान को भी चाहते हुए या ना चाहते हुए इस जंग में कूदना पड़ेगा। यहां मेरे वाला मसला सबको है, पेट भूखा है, अकल ताकतवर का साथ देना चाहती है, मगर दिल है कि ईरान के लिए वारी वारी जा रहा है। ए खुदा, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, $5 अरब ना मिला तो बंदा और उस जैसे कई बंदे भूखे मर जाएंगे। एक न्यूक्लियर रियासत घुटने टेक देगी, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। यह है आज के जंग अखबार में शाया होने वाला सुहेल वड़ाई साहब का ताज़ा तरीन कालम, जो कि ना सिर्फ मुख्तदर हलकों के करीब समझे जाते हैं बल्कि दबे अल्फाज में माजी में कई मरतबा उनकी तर्जुमानी का दावा कर चुके हैं। तो इस कालम को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप तैयार हो जाएं, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? इसी दौरान कुछ और अहम तरीन खबरें भी सामने आती हैं, जिसमें जंग ग्रुप ही के एक और साहब जो कि अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की तर्जुमानी करते नजर आते हैं, मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, वो आज अपनी एक खबर के जरिए पाकिस्तानी कौम को बज़ाहिर ये खुशकुन पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान परेशान न हो। सऊदी वली अहद की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी वजीर खजाना इस्लामाबाद आए थे और यूएई के $3 अरब वापस लेने से जो पैदाशुदा मुआशी खला था उसमें उन्होंने हमायत की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आज़म जो कि अगले 24 घंटों में सऊदी अरब जा रहे हैं, वो इस बरवक्त तावन पर शुक्रिया अदा करेंगे और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से भी आगाह करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कर्ज लेने, इमदाद मांगने, तेल की अदायगियों को मुअख्खर कराने और डिपॉजिट
رکھوانے سے آگے بڑھ کر بات بھاری سرمایہ کاری تک کب پہنچے گی؟ کب ایسا ہوگا کہ پاکستان میں سعودی عرب کی جانب سے یا دوست خلیجی ممالک کی جانب سے کوئی سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ آگے چل کر پاکستان ہمیشہ کے لیے ان مسائل سے نجات حاصل کر سکے؟ یہ کیا معاملہ کہ کبھی آپ ادھار کے پیسے رکھوا دیں، کبھی آپ ادائیگیاں مؤخر کروا دیں، کبھی آپ جناب تیل ادھار دے دیں اور بعد میں پھر ان کے بدلے کیا کچھ مانگیں؟ اس جانب سہیل وڑائے صاحب کا آج کا کالم اشارہ کر رہا ہے۔ ایک ہی دن سہیل وڑائے صاحب کا یہ کہنا کہ ہمیں $5 ارب نہیں ملیں گے اگر ہم جنگ میں نہ کودے، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم گھٹنے ٹیک دیں گے۔ وہیں انصار عباسی صاحب کا پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری سنانا کہ سعودی ولی عہد $3 ارب پاکستان کے اکاؤنٹس میں رکھوانے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا سمجھا جانا چاہیے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے ہم جیسے آواز اٹھانے والوں کو، چاہے وہ 80 کی دہائی ہو، 80 کی دہائی کے اندر جب پاکستان امریکہ کی جنگ میں کودا، روس کے خلاف افغانستان کے اندر افغان جنگ کو جہاد کا نام دے کر، تو اس وقت بھی کئی آوازیں اٹھیں ہمارے تراکین، لیکن اس وقت انہیں غدار قرار دیا گیا، اس وقت انہیں پاکستان کا مخالف قرار دیا گیا۔ اور آج یہ بات تاریخ نے ثابت کر دی کہ اس جنگ میں کودنے کے پاکستان کو کیا نقصانات ہوئے، اس جنگ میں کودنے کی قیمت پاکستان نے کیا ادا کی، کس حد تک پاکستان کے اندر فرقہ واریت بڑھی، کس حد تک پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، کیسے پاکستان کی قوم سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، مذہبی سطح پر، ہر سطح پر پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب پھر اس جنگ سے امریکہ نکلا، ایک اور جنگ سامنے آئی جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی جنرل مشرف کے زمانے میں۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا، پورے کے پورے پاکستان کے قبائلی خطے کو کیسے جنگ کی، دہشت گردی کی آماجگاہ بنا دیا گیا، جس کا فال آؤٹ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ایک بارڈر کے اوپر بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات نارملائز نہیں ہو پائے۔ آپریشن جبرالٹر سے لے کے آج تک کیا کچھ کرتی رہی اس وقت کی سیاسی جماعتیں بھی اور پاکستان کے مقتدر حلقے بھی، کبھی آپریشن جبرالٹر، کبھی کارگل اور کبھی دوسرے معاملات۔ دوسرا بارڈر پاکستان کا افغانستان پر، جہاں بڈبیر اڈا ایوب خان کی جانب سے دیے جانے کے بعد سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے۔ سرد جنگ میں امریکہ کا اتحادی جنرل ایوب صاحب کی ضرورت پڑی، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کی ضرورت پڑی افغان جہاد کے دوران نام نہاد، اور اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کا الہی رہا۔ کیا کچھ ملا؟ اس وقت بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا تھا پاکستان، اور یہ معاہدہ 1982 کے اندر اس کی جڑیں ہیں۔ آگے چل کر ہم تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز، امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز، بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس وقت افغانستان میں روس کے خلاف برسر پیکار تھیں، اور یہ تمام تر اس وقت بھی اتحادی تھے، یعنی پاکستان ہمیشہ سے اس کیمپ میں رہا۔ کیا کچھ حاصل ہوا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ نئے فیلڈ مارشل صاحب کے آنے کے بعد اب اس طرح سے پاکستان کسی کی جنگوں کے اندر نہیں کودے گا، خاص طور پر افغانستان اور افغان طالبان کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی گئی۔ لیکن کیا خدا نخواستہ پھر اسی قسم کی غلطی دہرائی جا رہی ہے، اور آج بھی پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں، ایک ہائبرڈ رجیم ہے، بالکل انہی مارشل لاؤں کی طرح جو کہ جنرل مشرف کا مارشل لا تھا، جو کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، جو کہ جنرل ایوب کا مارشل لا تھا۔ معاملات ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس طرف کو لے کر جا رہے ہیں، اس حوالے سے امریکن ویب سائٹ کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران جنگ کے تناظر میں فعال ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی مرتضی حسین نے ڈراپ سائٹ پر شائع اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کے دوران ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے پاکستان کے غیر جانبدار کردار پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اعلان کیا کہ پاکستان کی فوجی نفری اور جنگی طیارے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں واقع کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گئے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ تعیناتی دونوں ممالک کی افواج کے درمیان آپریشنل تیاری کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی۔ یہ اقدام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ سال طے پانے والے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت کیا گیا، جسے حالیہ علاقائی کشیدگی کے دوران
فعال کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات نہ تو عوام کے سامنے لائی گئیں، نہ ہی اسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات ہفتے کے روز ناکام ہوئے، جس کے بعد امریکی وقت بغیر کسی معاہدے کے واپس روانہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ ڈرافٹ سائٹ کو موصول دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے تحت ممکنہ طور پر جنگ میں شامل ہونے کا پابند ہے۔ اس معاہدے کی جڑیں 1982 کے خفیہ معاہدے اور 2005 کے ملٹری کوآپریشن ایگریمنٹ MCA میں ملتی ہیں۔ تاہم 2021 میں اس میں اہم ترمیم کے ذریعے پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع میں براہ راست فوجی مدد فراہم کرنے کا پابند بنایا گیا۔ 2025 میں ہونے والے اس نئے اسٹریٹجک معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، تاہم اس کی عملی حدود واضح نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک سے مالی امداد پر انحصار کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور قطر نے پاکستان کو $5 ارب کی مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو یہ بڑا سیاسی اور اسٹریٹجک خطرہ ہوگا۔ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی سے نہ صرف عوامی رد عمل پیدا ہو سکتا ہے بلکہ پاکستان کے لیے علاقائی سطح پر تنہائی اور سیکیورٹی مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی شیعہ آبادی بھی اس معاملے کو حساس بناتی ہے، جبکہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ یہ اس وقت غیر جانبدار ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ماضی میں کیا ہوا تھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ 2015 میاں نواز شریف صاحب کا دور، اور اس وقت بھی یمن میں جب حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کا معاملہ تھا، سعودی اور امریکن اتحاد کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ عمران خان کا بیان کیا سامنے آیا تھا؟ خطرناک ترین رد عمل عمران خان نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یمن میں فوج بھیجنے سے ملک میں فرقہ واریت بڑھے گی۔ یمن میں امریکی اور سعودی اتحاد کا حصہ بننا ایسا ہی ہے جیسے پاکستان خود کو ایک اور جنگ کی جانب دھکیل رہا ہو۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوسروں کی لڑائی کا حصہ بننے سے پہلے بھی ملک کو بہت نقصان پہنچا۔ پاکستان کو کسی صورت یمن میں ہونے والی اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے ایکس پر ٹویٹ کیا تھا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کہلاتی تھی اس وقت، اس پر ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ یمن میں امریکہ اور سعودی عرب کے اتحاد کا حصہ بننا بالکل ایسا ہے۔ یہ بیان 27 مئی 2015 کا ہے، اب جا کر چیک کر سکتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں بھی۔ عمران خان نے کہا کہ جیسے پاکستان نے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے پاکستان خود کو کسی ایک اور جنگ کے اندر دھکیل رہا ہو جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دوسروں کی جنگ میں فریق بننے کی بجائے امن مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان میں پہلے ہی فرقہ واریت بہت زیادہ ہے اور 10 سال سے ملک نے اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، بہت زیادہ پاکستان نے اس حوالے سے نقصان اٹھایا ہے، اور یمن میں فوج بھیجنے سے فرقہ واریت مزید بڑھے گی۔ عمران خان نے اس حوالے سے جو تفصیلات جو کہ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب فوج نہ بھیجیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، بلکہ امن کے لیے کردار ادا کریں، فرقہ واریت بڑھے گی۔ عمران خان نے کہا تھا، یہ میں آپ کے سامنے عمران خان کا وہ ٹویٹ بھی رکھ دیتا ہوں جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آن گوئنگ فار US Saudi alliance to fight in Yemen, has Pakistan not suffered enough by participating in other wars 1 out of 3؟ اور 2 out of 3 میں عمران خان کیا بات کرتے ہیں اس کے اگلے حصے میں؟ پاکستان should be playing a lead role in negotiating, helping in peace talks rather than becoming participant in the war۔ اور اس کے بعد 3 out of 3 میں تیسرے حصے میں عمران خان نے کہا we already have a huge sectarian issue in Pakistan and our country has suffered enough in the last 10 years۔ یعنی یہ ایک دوربین رہنما ہوا کرتا ہے۔ یہ تھی عمران خان کی نظر مستقبل پر جب عمران خان صاحب نے بات کی۔ اور اب کیا کہا جا رہا ہے ڈراپ سائٹ کی جانب سے کہ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کی خفیہ دستاویزات سامنے آ گئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے بڑی تعداد میں ہتھیار اور فوجی ساز و سامان سعودی عرب بھیجا ہے کیونکہ ایران، اسرائیل اور GCC ممالک کے درمیان جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ اس دوران اسلام آباد تنازع سے نکلنے کے لیے ثالثی کی کوشش بھی کر رہا ہے جس میں اس کی اپنی سلامتی بھی پیوست ہے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور کیا بتاتی ہیں یہ دستاویزات کہ یہ معاہدہ 14 دسمبر 1982 کو خفیہ سمجھوتے کے تحت شروع ہوا، بعد میں 2005 میں ایک نیا معاہدہ MCA ہوا جس کا مقصد فوجی تعاون کو فروغ دینا تھا، جس میں تربیت، ٹیکنالوجی کی منتقلی، ہتھیاروں کی خریداری۔ 2005 کے معاہدے میں پاکستان کو براہ راست جنگ میں شامل ہونے یا سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔ پھر 2015 میں یہ معاملہ ہوا جب پاکستان کا یہ معاملہ پارلیمان میں لے کر چلا گیا، نواز شریف کے دور میں انکار ہو گیا، زبردست بات تھی، پارلیمان نے کہا نہیں
آپ وہاں نہ جائیں۔ 2021 میں ایک ترمیم کے ذریعے پہلی بار پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع میں عملی کردار ادا کرنے کا پابند کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اس معاہدے پر دستخط کرنے سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ اس سے پاکستان کسی بیرونی جنگ میں الجھ سکتا تھا، اور بعد ازاں 2022 میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا، اور 2024 میں نگران حکومت نے اس ترمیم کو منظور کیا۔ یہ ڈراپ سائٹ کا دعویٰ ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ وہ تمام بڑے اینکر، وہ تمام بیلے کالم نگار، وہ تمام ملازم صحافی جو آپ کے سامنے آئے دن یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے، عمران خان صاحب طیارے میں گئے، واپس کیسے آئے، وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو مختلف کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ڈراپ سائٹ کی رپورٹ واضح کر رہی ہے کہ اصل میں صورتحال کیا تھی۔ اور اس پر سینئر صحافی احمد فرحات نے بھی لکھا کہ گزشتہ برس میری پاکستان کے ایک سینئر پارلیمنٹیرین سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی میں ایک پیر خانے کی تقریب میں ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، جس میں باجوہ نے انہیں یہ تاثر دیا کہ محمد بن سلمان سے معاملات بگاڑنا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان کے بقول باجوہ صاحب انہیں قائل کرتے رہے کہ عمران خان نے سعودیہ سے پنگا لے کر خود اپنے اقدار کی قبر کھودی اور انہیں ہٹانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ تمام تر حقائق آج سامنے آ رہے ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا اس موقع پر پاکستان کسی اور جنگ میں کود سکتا ہے جب پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔